1983 में देखेंगे कि ज़िया-उल हक ने बैन कर दिया स्टूडेंट यूनियंस को, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ये बात ख़तरा था कि यार अगर यंग लोग एक साथ मोबिलाइज हो जाते हैं तो आवाम जो है वो स्टेट के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी। हम अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजारने के लिए सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। क्या आपके पास अभी ऐसे कोई लीडर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हो? यंग लोग तो बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर मैं आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख के ये कहूँ कि असरा तुम जीना चाहती हो, मरना चाहती हो, तो असरा का जवाब क्या होगा? जीना चाहती तो हूँ। अगर वहाँ पे किसी नौजवान को मार दिया जाए तो वहाँ पे ये नहीं होता कि भाई ये सिंधी है, बलोची है, पठान है, महाजिर है, वहाँ नौजवान का कत्ल है। रोना है तो लैम्बोर्गिनी में बैठ के रोना है या फिर मुझे मेहरान में बैठ के रोना है, तो मैं बोलूँगा यार लैम्बोर्गिनी में बैठ के रोता हूँ मैं। अब मैं तो समझता हूँ कि हर 5 साल बाद जो लीडर जा रहा हो वो जाते हुए अपनी रिपोर्ट कार्ड दे के जाए, भाई कि मैं ये दे के जा रहा हूँ, अब आपने इससे आगे लेके जाना। हमारे जो ऊपर लीडर है ना, वो भी मांग के ही मुल्क चला रहे हैं। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। जब बात मुल्क की आती है तो सबसे ज़्यादा जो जहन में एक सवाल उठता है, लोग पूछते हैं कि जी मुल्क का मुस्तकबिल क्या है। हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी 62% से ज़्यादा जो आबादी है वो नौजवान है। क्या वाकई ऐसा है? हम अरशद नदीम को हमने देखा पिछले हफ्ते, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जी पाकिस्तान के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। उन्होंने एक ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दूसरी तरफ हम वो नौजवान भी देखते हैं जो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, या तो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या तो फिर सुसाइड करने पे मजबूर हैं। बहुत सी चीज़ें हमें सामने आती हैं। तो क्या वाकई में पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतरी का सबब हैं? मेरे साथ मौजूद हैं दो ऐसे ही नौजवान जो बात करेंगे मेरे साथ इस मौजू पे, और मेरे बहुत से सवालात हैं उनसे और उनकी एक्सपर्टीज़ से, बिकॉज़ वो दोनों बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव हैं और बहुत से हालात और बहुत सी चीज़ों से गुजर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और बीइंग यंगस्टर स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब आज़म और शानहान इदरीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है ज़ुहैब, आप ठीक हैं? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। भाई सबसे पहले तो मैंने ओपनिंग जो अपनी पॉडकास्ट की है वो इसी शेर से भी की, लेकिन मेरा ज़ेब सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है वही वाला, क्या आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान के जो नौजवान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ उसके अलावा कोई दूसरा सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए। बात यह है कि पाकिस्तान में तमाम ही लोगों को, आपको भी, नौजवानों से उम्मीद तो है, लेकिन हम आज अगर ये सोचें कि हम नौजवानों के लिए कर क्या रहे हैं तो शायद उसका जवाब भी मनफी ही होगा। हमारी अगर हम बहसीत रियासत नौजवानों के लिए रियासत का किरदार देखें तो वहाँ पे भी आपको जवाब मनफी मिलेगा। आपने अरशद नदीम का जिक्र किया तो अरशद नदीम का वो इंटरव्यू सबके पूरी कौम के सामने है कि जहाँ उसको अपने इलाज करवाने के लिए हुकूमत की सरपरस्ती शामिल नहीं थी। तो ये वो सवाल हैं जो पहले जिनके जवाब ढूंढना ज़रूरी है, ये सोचने के बजाय कि नौजवान मुस्तकबिल हैं या नहीं है। दुनिया में कोई भी कौम या कोई भी मुल्क अगर इस चीज़ से इनकारी करे तो मेरे ख्याल से उसका मुस्तकबिल तो वहीं ख़त्म हो जाता है, फिर उसका हाल के आगे का कोई मंजर होना ही नहीं चाहिए। हमें माजी से सबक सीखते हुए हाल में मेहनत करके मुस्तकबिल को बेहतर करना है। और अगर हम तमाम चीज़ों पर डिपेंडेंट नौजवानों पर हो जाएं कि नौजवान कुछ वसाइल ना होते हुए, नौजवान तरक्की का रास्ता ना देखते हुए, नौजवान रोशनी की उम्मीद ना देखते हुए मुल्क का मुस्तकबिल बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपने जैसे मिसाल दी कि बहुत सारे नौजवान पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो बहुत सारे पाकिस्तान में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में स्ट्रगल नहीं कर रहे, उसमें आपने बहुत सारे नौजवान, मेरी नज़र में अगर आप लॉयर फील्ड में देखें तो बहुत सारे नौजवान हैं जो अपना लोहा मनवा रहे हैं। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में देखें तो बहुत सारे नौजवान हैं जो अपना लोहा मनवा रहे हैं, और ऐसी सियासियात में और सब जगहों पर, और यही ज़रूरत होती है। और अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान एक ऐसे समझे पॉइंट पे आके खड़ा हुआ है कि उसने कुछ अरसों में रिटेलिएट करना है इन सब चीज़ों के ऊपर, और वो रिटेलिएट करने पर अब आने वाला है। और मेरे ख्याल से बहुत जैसे सिनेरियोस चल रहे हैं दुनिया के, तो ये जो अभी बांग्लादेश का सिनेरियो हुआ, श्रीलंका का सिनेरियो हुआ, ये अगर बहैसियत कौम देखा जाए तो एक शर्मिंदगी का बाइस है, लेकिन ये मोटिवेशन बन रहा है नौजवानों की, तो इस पर हमें सवाल करना चाहिए। और बहैसियत नौजवान, हमारे जो बड़े जो हमसे ये सवाल करते हैं कि यार नौजवान ख़राब हो गया, नौजवान तबाह हो गया, नौजवान कुछ कर नहीं रहा, नौजवान जो है वो मोबाइल छीन रहा है, या नौजवान, तो भाई इसको उस नहज पे लेकर कौन आ रहा है?
اگر آپ کراچی شہر کی بات کریں تو کراچی شہر کا نوجوان آج اگر تعلیمی اداروں میں جاتا ہے تو اسے وہ بہتر تعلیم نہیں مل پا رہی، تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جائے گا اگر ریسورسز اس کے پاس ہوں گے. اگر نوکری کے لیے جاتا تو اسے وہ تنخواہ نہیں مل رہی تو وہ باہر جائے گا نوکری کے لیے تنخواہ حاصل کرنے کے لیے. اگر وہ سیفٹی اس کی جان کی جو حفاظت ہے اگر اس کو نہیں مل رہی تو اس کے ماں باپ اسے اندھی گولیوں کے سامنے تو نہیں چھوڑیں گے. اگر میں آپ کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے یہ کہوں کہ اسرا تم جینا چاہتی ہو مرنا چاہتی ہو تو اسرا کا جواب کیا ہوگا؟ جینا چاہتی تو اسرا جینے کے لیے جدوجہد کرے گی، اسرا جینے کے لیے وہ راستہ بنائے گی جس کے ذریعے اس کا مستقبل روشن ہو. میرے والدین یا کسی کے بھی والدین یہ تو نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے بچے کو ایک اندھیرے رستے پر چلائیں. تو میرے خیال سے سب سے پہلے تو ہم سب کا یہ سوال ہونا چاہیے کہ پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب نے کیا کرنا ہے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے، اور بہتر مستقبل کے لیے ہم سے پہلے والوں نے کیا کیا. یہ بھی سوال ہونا چاہیے. آج کے اگر جو ہم سے پہلے تھے ہمارے بڑے جو تھے انہوں نے پاکستان کو آج جس نہج پہ ہم کھڑے ہوئے یہ سب آج جو سینیریوز ہم دیکھ رہے ہیں یہ تبھی ہوا کہ جب ہمارے بڑے خاموش رہے. آج نوجوان باہر جا رہا ہے، اسے اسکوپ مل رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو آواز مل رہی ہے تو وہ بول رہا ہے. پہلے یہ سب چیزیں نہیں تھی. تو میرے خیال سے کہ یہ سوال کرنا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہے، بالکل نوجوان مستقبل ہے، لیکن اس نوجوان کو گروم ہونے کی بھی اتنی ضرورت ہے اور گروم کرنے والوں کی بھی ہونے کی اتنی ضرورت ہے جتنا آپ اس نوجوان سے یہ کوشش کر رہے ہیں یہ کہ وہ بہتر مستقبل بن سکے پاکستان کا. بالکل ٹھیک. شاہ نہال آپ کا کیا خیال ہے کہ نوجوان ہے مستقبل پاکستان کا؟ دیکھیں مطلب یہ تو ایک ٹریویل کویشچن ہے کہ کیا ہیں یا نہیں. آبویس سی بات یہی ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کی ینگ جنریشن ہوتی ہے، اور جیسا آپ نے بتایا یونائٹیڈ نیشن کا یہ اسٹیٹس ہے کہ مطلب 62 سے 64% آپ کی جو جنریشن ہے وہ یوتھ ہے پاکستان کی اسپیشلی. اور یہ ایک ٹریویل کویشچن ہے. یس دے آر دا فیوچر. اب سوال یہ نہیں ہے کہ فیوچر ہے یا نہیں ہے، سوال یہ کیا اچھا فیوچر ہے یا نہیں ہے، سوال یہ ہے. تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ گراؤنڈ سے بات شروع کریں نا، بیسس سے فنڈامنٹل سے بات اسٹارٹ کریں تو یہ ہے کہ دیکھیں جو پوری آپ کی تحریک پاکستان ہے، اگر وہیں سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ اتنا بڑا چینج ایک آپ نے پورے میپ کے اوپر امپوز کیا کہ یار ہمیں چینج کرنا ہے، سسٹم ہے بالکل ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں اپنے رائٹس نہیں مل رہے. اب اس پوری تحریک کے اندر سب سے زیادہ ایکٹیو رول ہے وہ ینگسٹرز کا ہی ہے. یہ سارے ینگسٹرز آپ کے آتے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی سے، وہاں کی تھاٹ سے. یہ وہ تھاٹ ہے جس نے کنونشنل تھاٹ کو یا دقیانوسی سوچ کے خلاف کھڑے ہو کے ایک تحریک چلائی ہے اور سب کچھ کیا ہے. یعنی ینگسٹرز کے اتنی پاور تھی اس وقت بھی. اور سب سے اہم چیز یہ تھی کہ آپ کے ینگ لوگ جو تھے ان کی سوچ میں ایک ڈائریکشن تھی، یا ان کو لیڈ کرنے والی لوگ جو تھے وہ صحیح ڈائریکشن بتا رہے تھے کہ یہ ڈائریکشن ہے، اس میں آپ نے کام کرنا ہے، اس پہ محنت کرنی. اور وہ ان کا اپنا جذبہ تھا. ینگسٹرز کہیں بھی کسی بھی اپنی دنیا کے اندر موجود ہوں گے، انرجی تو ان میں ہے ٹو برنگ اباؤٹ چینج یا ٹو ڈو سم تھنگ رائٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو چینلائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بڑی مشہور بات ہے کہ یہ ان گائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں آپ کے ینگسٹرس، تو آپ اس کو گائیڈ نہیں کریں گے صحیح جگہ جا کے نہیں پھٹنے والے ہیں. تو آپ نے ان کو گائیڈ صحیح سے کرنا ہے. اب اگر اس سے آ کے فاسٹ فارورڈ آپ اس والی سینچری میں آ جاتے ہیں، 20th سینچری کی بات، 21st سینچری کی بات کرتے ہیں. کیا پاکستان میں ینگز لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے یا ان کی سوچ کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات لیے گئے نہیں لیے گئے؟ اس پہ آپ کا سب سے بڑا سوال جب آئے گا نا وہ یہ آئے گا کہ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں، اگر کرنٹ سچویشن کی بات کرنی ہے تو اس سے پہلے میں فنڈامنٹلس کی بات کر رہا ہوں. آپ 1983 میں دیکھیں گے کہ ضیاء الحق نے بین کر دیا اسٹوڈنٹ یونینس کو، کیونکہ آبویسلی ان کو یہ بات خطرہ تھا کہ یار اگر ینگ لوگ ایک ساتھ موبلائز ہو جاتے ہیں تو یہ عوام کے خلاف، مطلب عوام جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، جو کہ کسی بھی ڈکٹیٹر کے لیے بہتر اچھا فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے اس نے بین کر دیا. اس کو پتا تھا آگے جا کے کیا ہونے والے. ویژنری آدمی ہے نا یار، تو اس نے یہ چیز کر دی. اب اسٹوڈنٹ یونین کے بین ہونے سے نقصان کیا ہوا؟ میرے والد صاحب خود اس ٹائم پہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ مجھے بتاتے ہیں کس طریقے سے کلاشز ہوا کرتے تھے اور کس طریقے سے ان کی 4 سال کی ڈگری 8 سال 6 سال کی ڈگری بن گئی. اب آپ سوچیں، آپ نے ایک میرے سے اوپر ایک جنریشن تھی، اس کا پورا آپ نے جو ہے نا ٹائم فریم ہی خراب کر دیا ٹو گو ان دا مارکیٹ ٹو ورک ٹو فائنڈ آؤٹ دیئر پرپز ان لائف. آپ نے وہی پورا ختم کر دیا سسٹم کو. تو وہیں سے چینج جب آیا تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی زبردست جنریشن کو جو اسٹوڈنٹ یونین کا پورا سیٹ اپ تھا خراب کر کے، جس نے آج بھی وہ آپ کو لیڈر نظر آتے ہیں جو اسٹوڈنٹ یونین کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے، اس میں فیصل سبزواری ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کے سینیٹرز ہو گئے بہت سارے جو آپ کے چیئرمین تھے پاسٹ، یہ سارے اسٹوڈنٹ یونین سے آئے تھے. کیا آپ کے پاس ابھی ایسے کوئی لیڈرز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوں؟ ینگ لوگ تو بالکل بھی نہیں ہیں. ادھر وہ کوئی فیملی پالیٹکس سے آ رہے ہیں
یا تو پھر کوئی ایسے ہیں جو بہت ہی انکنوینشنل طریقے سے آپ کو نظر آ گئے ہیں. فار ایگزامپل جبران ناصر آپ کو نظر آ گیا, بہت انکنوینشنل, وہ بھی ایک میں کہوں گا سارٹ آف اے پریولیج بیک گراؤنڈ سے آیا ہے, جبھی تو وہ یہ کام کر سکتا ہے نا. کیا نارمل پولیٹیشین بننا یوتھ کے لیے پاسبل ہے یا نہیں؟ میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب تک پالیسی میکنگ میں, ڈیسیجن میکنگ میں ینگ لوگ نہیں موجود ہیں, آپ بات ہی نہیں کر سکتے کہ ینگ لوگ چینج لا سکتے بھی نہیں یا نہیں لا سکتے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان چلانے کے لیے جو پوری ملک کو یہ بات پتہ ہے نا کہ پاکستان چلتا ہی ریمیٹنس پہ ہے, آپ کا پورا کا پورا بجٹ دیکھیں گے 3 سے 4 چیزیں کانسٹنٹ ہیں. نمبر 1 ڈیفینس بجٹ, نمبر 2 جو آپ کے لوازمات ہیں جو آپ کو گورنمنٹ کے سرونٹس کو دینے ہیں جس میں پینشن شامل ہے, نمبر 3 آپ کی آئی پی پیز جو ہیں ان کا جو آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے ان کو واپس دینا ہے, چوتھی چیز جو ہے وہ ہے آپ کی آئی ایم ایف سے لیا ہوا جو قرضہ ہے اس کو انٹرسٹ جو واپس دینا ہے. آپ کی ساری تمام چیزیں یا تو کانسٹنٹ ہو گئی نا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان تمام سینیریوز کے اندر ڈیسیجن میکنگ میں وہ ینگ لوگ موجود ہی نہیں ہے جن کو پتہ ہے 10 سال بعد کیا مسئلہ میں ہونے والا ہے. ڈیسیجن وہ لے رہا ہے جس نے 10 سال بعد مر جانا ہے. تو وہ یہ تھوڑی سوچے گا کہ 20 سال بعد مجھے یہ پرابلم فیس ہی نہیں کرنی, تو میں سوچوں کیوں اس بارے میں. وہ ٹی وی پہ اتنے مزے سے انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار ابھی ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. کیسے بچا لیا؟ مزید قرضہ لے لیا. مزید قرضہ لے لیا تو اس سے پوچھا گیا, حامد میر نے پوچھا بھائی یہ مزید قرضہ لینا یہ لاجیکل بات تھوڑی ہے. تو اس نے بولا کہ تو یہ تو قرضہ آگے والوں نے واپس کرنا ہے نا, ہم نے تھوڑی کرنا ہے. تو اب آپ سوچ دیکھ رہے ہیں, آپ کے پولیٹیشینس تو ایسے سوچ ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سچویشن کے اندر جو ہے نا آپ ملک میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز سے جو ینگ لوگ کر رہے ہیں نا آپ کا ملک چلا رہے ہیں, تو یہ کوئی سسٹینیبل طریقہ ہے ملک چلانے کا. ینگ لوگوں کو آپ ڈیسیجن میکنگ کا کوئی جب تک ایک ٹینجنٹ بنا کے نہیں دیں گے یا ایک چینل بنا کے نہیں دیں گے نا کہ وہ پالیٹکس کا حصہ بنے یا پالیسی میکنگ کا حصہ بنے, تب تک کو مجھے نہیں لگتا کوئی فائدہ ہونے والا. صحیح. اچھا بیچ میں ابھی شانحال آپ نے ایک بات کی جو میں آپ کی طرف لانا چاہوں گی, وہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی, جیسے جبران ناصر کی ایگزامپل تھی, ایسی بہت سی مثالیں ہیں جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پریویلیجڈ بیک گراؤنڈ, یو نو, اگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو تو کیا دوں, میں اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتی یا سکتا, ٹھیک ہے, تو پھر میرے ذہن میں کیسے خیال آئے گا اپنی ملک کی بہتری کا. ابھی تو میں اس تاخدوں میں لگی رہوں گی نا کہ یار میں کما لوں, ٹھیک ہے, کہیں سے کما لوں. اب جب وہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی, ہمیں نہیں نظر آتی, پھر اس کے بعد ہمیں زبردستی سے چھین کے چیزیں حاصل کرنے والے لوگ بھی نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ دیکھ تو سب رہے ہو, انٹرنیٹ موبائل چیزیں تو آپ کے پاس ہے, پر نہ آپ اپنی فیملی کو پرووائڈ کر پا رہے ہو, نہ آپ اپنا خرچہ اٹھا پا رہے ہو. تو ناؤ ایٹ دس پوائنٹ واٹ از یور پوائنٹ آف ویو کہ جب آپ کی سوچ تو ابھی جا ہی نہیں رہی نا, ملک کو کیا بہتر کریں گے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے. سو واٹ از یور پوائنٹ آف ویو آن دس؟ میں سب سے پہلے تو جو ایک مائنڈ سیٹ میں جو بات کہہ رہا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے تو وہ سازگار راستہ فراہم کرنا ہے اس نوجوان کو جس پہ چل کے وہ اپنے مستقبل تک پہنچ سکے. آج پاکستان جس سینیریو پہ, میری منہ میں خاک, میری میں اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن اگر کوئی انسان بہت فیکٹ اینڈ فیگر پہ بات کرے تو پاکستان کا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے. ایسا ہی ہے. اب اس خطرے, اگر میں آج ایک جگہ نوکری کر رہا ہوں اور مجھے پتہ چلے 3 سال بعد یہ کمپنی بند ہونے والی ہے, تو میں کیا کروں گا؟ میں آج سے اپنا فیوچر سیکیور کرنے لگ جاؤں گا. تو یہ جو باہر جانے کا کانسیپٹ ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے. دوسری بات یہ کہ میں 2006 میں میرا میٹرک ہوا اور 2007 میں فرسٹ ایئر میں داخلہ ہوا میرا گورنمنٹ کالج کے اندر. اس وقت میری کلاس کے اندر تقریباً 120 نوجوان کلاس میں آتے تھے, گورنمنٹ اسکول کی بات کر رہا ہوں, اور میرا گریڈ بھی 60% تک تھا. تو مطلب کوئی اچھا کالج نہیں تھا, لیکن 120 نوجوان میری کلاس میں ہوتے تھے. آج آپ کسی بھی سرکاری ادارے میں جا کے مجھے 120 بچوں کا کاؤنٹ دکھا دیں. کیوں؟ کیونکہ آج کا جو سینیریو ہے اس میں اگر نوجوان میٹرک کلاس سے کام کرنا نہ شروع کرے تو اس کے گھر کے خرچے نہیں چلتے. اور جب انسان ایک بار اگر اس کو اپنے گھر کے خرچے کے حوالے سے پریشانی لگ جائے گی تو وہ کیا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے گا؟ اسے تو یہ پتا ہے کہ وہ مہینہ بھر کام کرے گا تو 25,000 روپے اس کے ہاتھ میں آئیں گے, اور اس 25,000 روپے کے آخر میں ہو سکتا ہے 26,000 روپے کا بل آ جائے جس پہ 1,000 روپے اس نے دوبارہ مانگنے ہو. جب آپ اس سینیریو کو لے کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوگے تو میں ایک بہت کافی جگہوں پہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نوجوانوں کو اور ہماری زندگیوں کو ڈیکسٹر لیبورٹری کارٹون آتے تھے پہلے, اس میں ڈاگی ایک سرکل میں بھاگ رہا ہوتا تھا, تو ہم ابھی اس ڈاگی کا منظر پیش کر رہے ہیں. ہم اپنی زندگی کو سروائیو کر رہے ہیں, ہم یہ سروائیو کرنے کے لیے, اپنی زندگی گزارنے کے لیے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم ڈیلی صبح اٹھتے ہیں, نوکری پہ جاتے ہیں, 5 بجے گھر آتے ہیں, گھر آنے کے بعد 1 گھنٹہ خبر دیکھتے ہیں, 1-2 گھنٹے امی ابو کو دینے ہیں, اس کے بعد سو جاتے ہیں کہ صبح اگر لیٹ ہوئے تو پھر آفس میں جو ہے وہ اٹینڈنس کٹے گی, وہ سیلری کٹے گی, اور اس راستے کے اندر
مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں آج کون سے راستے سے جاؤں جہاں مجھے ٹریفک جام نہ ملے. مطلب گھر سے نکل کے جب میں دفتر جا رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ میں کہاں سے جاؤں میرے ٹریفک جام نہ ملے. جب میں آفس جاؤں تو وہاں پہ مجھے یہ ٹینشن ہے کہ میں نے کام کرنا ہے. شام میں جب میں آفس سے نکلوں میں نے ریلیکس ہونا ہے, تو میں یہ سوچتے ہوئے گھر سے وہاں آفس سے نکل رہا ہوں کہ میں کون سا راستہ استعمال کروں جہاں مجھے ٹریفک جام نہ ملے. مطلب میرا موبائل بھی نہ چھینے. اب اس ذہنی اذیت میں جب نوجوان زندگی گزار رہا ہوگا تو مستقبل کے بارے میں آپ اگر امریکہ کے نوجوان کو بھی اس کیفیت میں ڈال دیں گے نا, میرے خیال سے تو ابھی وہاں پہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا تو پریشان ہو گیا, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنا دیا. اچھا اس کے بعد اگر وہاں پہ کسی نوجوان کو مار دیا جائے تو وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ سندھی ہے, بلوچی ہے, پٹھان ہے, مہاجر ہے, وہاں نوجوان کا قتل ہے. اور اس کو پورے دنیا میں ایک بتایا جاتا ہے, ٹرینڈ بنا کے بتایا جاتا ہے. یہاں تو آپ ڈیلی کی بنیاد پہ 4 سے 5 نوجوانوں کو موبائل اسنیچنگ پہ مر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر یہاں پہ اسٹوڈنٹ یونین کی جیسے انہوں نے بات کری, طلبہ یونین پہ کام کرنے کے لیے نوجوانوں, میں تو آج یہ سمپل سی ایک بات کرتا ہوں, اگر آج طلبہ یونین بحال بھی ہو جائے, آج کراچی یا پورے پاکستان میں طلبہ یونین بحال ہو جائے, تو کیا نوجوان کا وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ طلبہ یونین لیڈ کر سکے گا؟ کیونکہ اب تو جو بچہ ہے اس کو یہ پتا ہے کہ پرنسپل کے ہاتھ میں میرا ایڈمیشن ہے. وہ پرنسپل اس کو بولے گا بیٹا آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھو ورنہ جاؤ. اور بچے کا جو مائنڈ سیٹ ہے, اس نے پولیٹیکل اپروچ اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے, شعور اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے, تو وہ اس سے اپنے اس چیز کو آگے لے کے چل ہی نہیں سکے گا. پہلے نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ کالج میں داخلہ لے رہے ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں, جیسے کہ ابھی شانیال آف دا ریکارڈ بات کر رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اسکالرشپ اپلائی کر سکتا ہے, وہ کالج کے اندر اسپورٹس کوٹے پہ, ڈیبیٹ کوٹے پہ ایڈمیشن ملتے تھے. وہ ایڈمیشن کون کس کو مل رہے ہیں آج کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, کالجز کی فیس ختم کر کے کیپ انہوں نے لگا دیا, اور کیپ کے بعد جو آپ نے سچویشن دیکھی وہ سب کے سامنے. ان تمام چیزوں کے بعد طلبہ یونین بحال ہونا بھی ضروری ہے, اور طلبہ یونین سے پہلے پوری ایک برین اسٹارمنگ ہونا ضروری ہے, ایک ذہن سازی ہونا ضروری ہے کہ کیا نوجوان تیار ہے. میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ جامعہ کراچی کا اگر کوئی طلبہ کا لیڈر جامعہ کراچی سے منتخب ہو جائے اور وی سی صاحب کو اچھا نہ لگے وہ, اور بولیں بیٹا میں تمہاری ڈگری کینسل کروں, کیونکہ یہاں پہ انسانی حقوق تو لوگوں نے اپنے پاؤں میں رکھے ہوئے, یہاں پہ اخلاقیات تو سب نے گھول کے پی لی ہیں, کچھ ان کو مطلب کچھ کرنا ہے نہیں, اس کے داخلے کو وہ کینسل کر دے تو بچہ کہاں جائے گا؟ آج بچہ ٹیچر سے تعلقات اچھے کرنا چاہتا ہے کہ میرا جو تعلیمی سال ہے وہ اچھے طریقے سے گزر جائے, نہ کہ وہ تعلیم پہ توجہ دے رہا ہے. وہ انٹرنشپ کے لیے ٹیچر کے آگے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ میری ٹیچر میری انٹرنشپ لگا دے. تو جب یہ مائنڈ سیٹ ہمارے اساتذہ, میں نے تو اساتذہ دیکھے, میرے جو اساتذہ ہم نے جو پہلے اساتذہ دیکھے وہ باقاعدہ بچوں کو گروم کیا کرتے تھے, باقاعدہ بتایا کرتے تھے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. اور ہمیں بھی الحمدللہ ایسے اساتذہ ملے جنہوں نے ہمیں بہت حد تک گروم کیا. تو آج ان اساتذہوں کی ضرورت ہے. اب جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان کا بہتر مستقبل نوجوانوں میں, تو ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے نوجوانوں سے ہی ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم ہر طبقے سے ایکسپیکٹ کریں, ہم لیڈر سے ایکسپیکٹ کریں کہ بھائی آپ پاکستان کو کس, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر 5 سال بعد جو لیڈر جا رہا ہو وہ جاتے ہوئے اپنی رپورٹ کارڈ دے کے جائے, بھائی کہ میں یہ دے کے جا رہا ہوں, اب آپ نے اس سے آگے لے کے جانے. مطلب ایک کمپنی بھی کوئی مینیجر رکھتی ہے تو وہ کہتی ہے بھائی میں سیل پہ آپ کو کلوز کر کے دے رہا ہوں, اب نیکسٹ ٹائم اس کلوز سے مجھے اوپر چاہیے. اگر ہم نہیں کر پا رہے تو پاکستان کہ تمام اداروں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کو کس ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم نوجوانوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں چل رہے یا وہ جو ہے ان کے پاکستان کا مستقبل ہے یا نہیں ہے, تو ہم میرے خیال سے مزید احساس محرومی کی طرف نوجوانوں کو جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب بھی جو آپ نے ایک بات کی نا کہ جبران ناصر کو لے کے, یہ سب بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے. صحیح. دیکھیں جس کے پاس پیسہ ہے, اپرچونٹی ہے, اس کو پاکستان کے حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جس کے پاس نہیں ہے, جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے, ہو سکتا ہے اسے آج نہیں کل افیکٹ کرے. آج اسے اپنے گھر والوں کی ٹینشن ہے, ہو سکتا ہے کل کو وہ, آپ نے بہت سارے موویز میں دیکھا ہوگا نا, وہ دکھاتے ہیں کہ بھائی جب آخر میں ولن سے پورا گاؤں جو ہے وہ تھک جاتا ہے تو آخر میں ایک لڑکا اتار کے اپنی پگڑی پھینکتا ہے, بولتا ہے ماننے جا رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے ایسا کوئی ماحول بنے گا پاکستان میں کہ بھائی اسٹرگل سے تھکنے. ابھی ہمارا نوجوان اسٹرگلنگ فیس پر ہے, اور اسے والدین نے ڈرایا ہوا ہے کہ بیٹا سیاست میں آپ نے نہیں جانا ہے, بیٹا سیاست گندے لوگ کرتے ہیں, بیٹا سیاست تو آپ کا کام ہی نہیں ہے, بیٹا سیاست میں تو اٹھا لیے جاؤ گے, بیٹا سیاست میں تو اب یہ کانسیپٹ بنا دیا گیا ڈالے آ جائیں گے, سیاست میں تو گرفتاریاں ہوں گی, سیاست میں آپ کے اوپر الزام لگے گا, سیاست میں آپ کی فیملی کو
جو ہے وہ آپ کے گھر والوں کو جو ہے وہ کھینچا جائے گا. تو جب یہ کانسیپٹ بنا دیں گے تو آپ پھر کون سی مستقبل کی بات کرتی ہیں. میرے خیال سے سب سے پہلے تو ان جو میتھس ہیں ان کو چینج کرنا پڑے گا. میں ایک سوال ہر جگہ رکھتا ہوں کہ آج کے نوجوان سے آپ پوچھیں کہ آپ نے کیا بننا ہے, تو آپ کو انجینئر ملے گا, ڈاکٹر ملے گا, آپ کو اکاؤنٹنٹ مل جائے گا, جو فیلڈ آپ نے سنی نہیں ہوگی وہ مل جائے گی. لیکن کہیں کسی نوجوان کے منہ سے یہ نہیں سنے گا کہ میں لیڈر بننا چاہتا ہوں, میں پولیٹیشین بننا چاہتا ہوں. تو ہمیں کوشش ہے ذہن سازیوں کی کہ جن ذہن سازیوں سے ایسے ذہن سامنے بالکل ایسے مثالیں دی جاتی ہیں کہ بھائی وہ وہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ ہے, اچھا علاقہ نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے, بلکہ دیٹ از سم تھنگ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے اس بات کی. اور ابھی یونیورسٹیز کی بات ہو رہی تھی تو اس کے اندر میں اپنا پوائنٹ بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں. جب آپ جاب کے لیے کہیں جاتے ہیں تو اس میں کچھ ہی یونیورسٹیز ہیں, آپ اگر کراچی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہیں, ورچوئل یونیورسٹی ہے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں, وہاں سے پاس آؤٹ ہیں, آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں, آپ کی جگہ جی وہ آئی بی والے کو رکھ لیا, بے شک اس کی اسکلز نہ ہو, سی بی ایم والے کو رکھ لیا. سو دس تھنگ از ویری ڈسٹربنگ. اور اچھا بھی ملک سے باہر جانے کی شان وال بات ہو رہی تھی تو ہر کسی کی خواہش بن گئی نا. اچھا چلو میمز بھی, ویسے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا زندگی کی حقیقت آپ کو دکھاتا ہے جس میں ہر کوئی جی یا اللہ میں بھی باہر جا کے پاکستان میں ارشد ندیم مجھے بھی بھیج دو یو ایس, ہاں ارشد ندیم مجھے بھی بھیج دو یو ایس سے, ٹھیک ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں, سو آپ کو اگر موقع ملے گا آپ جائیں گے؟ بالکل. اس کا اسٹریٹ فارورڈ ڈونٹ سے کہ میں پڑھ کے واپس آ کے ملک کی خدمت کروں. اسٹریٹ فارورڈ اس کا جواب یہی ہوگا کہ اگر کوئی بھی سین بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے سوال کریں گے نا, ینگ بندے سے اسپیشلی, تو انٹل اینڈ انلیس اس کا فیملی کا بہت ہی کوئی بڑا بزنس ہو جو اس کے جو وراثت میں اس کو ملنے والا ہے, یا پھر کوئی ایک بہت ہی ایموشنل کوئی ریزن ہو, اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ 2% لوگ ہیں, 98% لوگ بولیں گے جی یار بالکل زبردست, میں کیوں نہیں جانا چاہوں گا, مطلب مجھے کسی کتے نے کاٹا ہے, مجھے میں منع کروں گا. He said کہ obviously انسان جو ہے وہ باہر جا کے اپنی فیوچر کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ بیٹر جابس نہیں مل رہے. دیکھیں بات یہ نا, میں آپ کو ایک بہت سمپل سی بات بولوں, اگر کہ فار ایگزامپل مجھے یہ بات پتہ ہے یہاں تو دیکھیں اگر مجھے اپنی کریئر گروتھ کرنی ہے تو میں نے اسٹرگل تو کرنا ہے, یہ ایک فار شیور بات ہے. مطلب یہ کہ سلور اسپون تو کسی کے منہ میں نہیں ہے, جن کے ہے وہ بھی کوئی ایک 5% 10% اشرافیہ والا طبقہ ہوگا جو زیادہ اوور پریولیجڈ ہے. اگر 90% کی بات کی جائے تو وہ نہیں ہے نا, اس نے اسٹرگل کرنا ہے, سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اس نے بھی سی وی اپنی صحیح طریقے سے بنانی ہے. گوگل لیول کی بناؤ گے تو گوگل میں جاب ملے گی, فیس بک کے حساب سے بناؤ گے تو بنے گی, اس کے حساب سے پورا پیرامیٹرز پورے کرو گے تو ملے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجھے اسٹرگل کرنا ہے یہاں پہ بھی, اور مجھے آپشن ملے کہ یار اسٹرگل کرنا ہے لیکن امریکہ میں کرنا ہے, وہی والی بات ہے نا, اگر رونا ہے تو لیمبورگینی میں بیٹھ کے رونا ہے یا پھر مجھے مہران میں بیٹھ کے رونا ہے, تو میں بولوں گا یار لیمبورگینی میں بیٹھ کے روتا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو وہی والی مثال ہے کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ سوال یہ ہے نا کہ میں صبح اٹھ کے کون سا راستہ لینا ہے, اور پھر مجھے نا کوئی چوری سے بچ جاؤں میں کسی طریقے سے, میرے گھر میں گیس آ رہی ہو, پانی آ رہا ہو, بجلی آ رہی ہو, کم از کم یہ چیزیں میرا اگر مائنڈ سے ریلیکس ہوں گی نا تو مجھے لگتا ہے وہ اسٹرگل میرے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہوگی. صحیح بات ہے. تو اسی لیے میں چاہوں گا, کیوں نہیں میں وہاں جانا چاہوں. میں ابھی ایک اسٹارٹ دیکھ رہا تھا کہ یو ایس ایمبیسی نے کہا ہے کہ 1,07,300 کچھ کر کے انہوں نے امیگریشن کی ویزاز ایشو کیے ہیں پاکستانیوں کو. اب آپ دیکھیں اتنا بڑا نمبر ہے, یہ تو صرف یو ایس کی بات ہو رہی ہے, اس میں تو کتنے ریجیکشن ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ کوئی میرا پتہ نہیں 5-10% ہوں گے جو شاید ایکسیپٹ ہوئے, باقی سارے تو ریجیکٹ ہی ہو رہے ہیں. اور 238 days کا کوئی ویٹ ٹائم ہے کہ اگر آپ آج اپلائی کرتی ہیں نا تو کم از کم 238 دن بعد آپ کو انٹرویو کال آئے گی, ٹھیک ہے. تو یہ تو حال چل رہا ہے, یعنی آپ دیکھیں کتنا بیک لاگ ان کے پاس پھنسا ہوا ہے. اور دوسرا شینجن ویزا کے لیے اب 80 یوروز کے بجائے 90 یوروز کی فیس ہو گئی ہے اس کی. اب آپ دیکھیں مطلب کہ کوئی تو ہے نا, کوئی سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو ہے, جبھی تو چیز مہنگی ہو رہی ہے نا, کیوں مہنگی ہو رہی ہے. تو پاکستانی میں تو بہت زیادہ مطلب. اور دوسرا مسئلہ ایک اور, چلیں مزے کی بات, چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے سب باہر جانا چاہتے ہیں. اب ایک ایشو اور بھی ہے. ایشو کیا ہے, ابھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا آج کل نیوز میں آیا ہوا ہے, دبئی کے ویزا نہیں مل رہے. عجیب سی بات ہے, دبئی تو مطلب کھلا کھاتا تھا نا پاکستانی, ہر کوئی پاکستانی دبئی, ہر بندہ ہی دبئی جا رہا تھا. اب دبئی والے ریجیکٹ کر رہے ہیں. اب پھر کتنی مطلب عجیب و غریب بات ہے کہ سب کو ویلکم کرنے والا ہمیں منع کر رہا ہے. ریزن کیا ہے کہ جی پاکستانی لوگ جو ہے نا آ کے یہاں پہ بھیک مانگ رہے ہیں, گند کچرا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بدتمیز ہراسمنٹ کر رہے ہیں, اور جو کرائم میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں. مطلب کتنی عجیب سی بات ہے. اب آپ اس میں ایک پرابلمٹک چیز کیا دیکھتے ہیں, مجھے لگتا ہے پرابلمٹک چیز جو تھی نا وہ یہ ہے کہ ہماری جو کیا کہتے ہیں نرشمنٹ ہے یا جو گروتھ ہے ایز انڈیویژولز ان پاکستان وہ بڑے عجیب طریقے سے ہوئی ہے.
اس میں آپ نوٹس کریں کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں. اچھا میں کسی یہ اللہ کرے کہ مطلب میں غلط بات نہ کر رہا ہوں, لیکن نارملی آپ کہیں بھی جگہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو نارملی اتنی کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو بھکاری آ کے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے گا. پوری اسکرپٹ اس کو رٹی ہوئی ہوتی ہے اور 10 بندے آتے ہیں اور سیم اسکرپٹ پڑھتے ہیں. تو مجھے کتنی عجیب حیرت ہوتی ہے. اب مجھے نہیں پتا اس میں سے کون واقعی حقدار ہے کون نہیں ہے, تو میرا دل بھی پھنس جاتا ہے یار میں اس کو دوں ہی نہیں دوں. لیکن ان کی عادت اتنی ہو گئی ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے دنیا کے کسی بھی کونے میں ڈال دیں یہی کام کرے گا, اس کو آتا ہی یہی ہے, اس کے پاس کوئی اسکل ہی نہیں ہے, یہ کیا کرے, اور اس کو پتہ ہے یہ کرنے سے اس کو پیسے بھی مل جائیں گے اور اس کا روزگار بھی چلتا ہے, اور یہ ایک نارمل ویج والے بندے سے زیادہ پیسے کمائے گا. یہ کتنی عجیب سی بات ہے. ان سے آپ انٹرویوز دیکھیں, ہاں آپ اقرار الحسن کے دیکھ لیں, بہت سارے جو وہ چھاپے مار رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے بچہ کہ میں تو 50,000-60,000 کما لیتا ہوں, اور اس میں گالی دیکھی بولتا ہے اگر یہ جو ہے نا معاف کرنے والے کچھ نہ کریں تو پھر تو اور ہی زیادہ کماؤں میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو نارمل مائنڈ سیٹ ہے, جو مائنڈ سیٹ کی وہ بات کر رہے ہیں, تو مائنڈ سیٹ میں یہ مسئلہ بھی آ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اب ایک اور بات, ہمارے جو اوپر لیڈر ہے نا وہ بھی مانگ کے ہی ملک چلا رہے ہیں. انہوں نے کبھی بھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یار ہم کچھ اپنا ڈیولپ کر لیں, کچھ بیچ کے پیسے کما لیں, نہیں ایکسپورٹ کر کے پیسے کما لیں, نہیں مانگ لیں گے نا, IMF سے قرضہ لے لیں گے, سعودی عرب سے قرضہ لے لیں گے, نہیں ہم تو ڈیفالٹ سے بچانے قطر کے پاس بھی چلے جائیں گے. آئی اگری ٹو یور پوائنٹ, اور آپ دونوں کے پوائنٹ سے میں اگری کرتی ہوں کہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ یار کتابوں کا مسئلہ ہے. ہمیں پڑھایا کیا جا رہا ہے سب مطلب ابھی میں ٹھیک ہے میں وہ بچہ ہوں جو 14 اگست ہے, 14 اگست کے لیے میں پاکستان کے کلر کے کپڑے ٹھیک ہے بچوں کو ہم ریڈی کرتے ہیں, سوشل اسٹڈیز پاکستان اسٹڈیز ہم پڑھتے ہیں. واٹ ڈو وی ریڈ ان اٹ؟ ہم ساری جنگیں جیتے تھے, ہم ہیروز ہیں, ہم سے بہتر کوئی نہیں. یار آپ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہو؟ میں یہاں پہ ایک بہت عجیب بات کروں گی, آئی ڈونٹ نو بہت زیادہ کانٹروورشل بھی ہو جائے گی مجھے پتا ہے, لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا جی, بٹ ان ریالٹی دیٹ واز ناٹ ٹرو. صحیح بات, ٹھیک ہے علامہ اقبال نے علامہ اقبال کا وہ خطبہ آپ اٹھا کے دیکھیں, ہمیں جس کا ایک پیراگراف پڑھایا جاتا ہے وہ ایک پورا چھوٹا سا بکلیٹ ہے, ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی بک ہے وہ پورا خطبہ. اب اس کے اندر 5 خطبات, ٹھیک ہے الہ آباد کے خطبے میں علامہ اقبال نے کہا ہمیں پاکستان چاہیے. اب وہ کتنی غلط بات ہے, ٹھیک ہے ایسا اگر ایسا ہوتا تو علامہ اقبال یہ کیوں لکھتے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, یہ کیوں لکھتے وہ؟ اتنی مطلب مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے, شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے, سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا, ٹھیک ہے ہم پڑھا کیا رہے ہیں, اٹس لائک وہ مائنڈ سیٹ کیوں نہیں بنے گا بھکاریوں والا, کیونکہ ہم تو اپنے آپ میں چوڑے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے یار ہم ہی سب ہیں. تو دس مائنڈ سیٹ آئی گیس اسٹارٹس فرام دا اسکول اینڈ دا بکس. آپ لوگوں نے بھی بکس پڑھی ہوں گی, ہم لوگ اردو میں بھی ابھی تک وہ پڑھ رہے ہیں. میں مطلب اپنی کازن کی بک پڑھ رہی تھی, اس کے اندر جی وہی ہے کتنے 5 روپے کرایہ چڑھ گیا, اوف اچھا وہ مجھے پوچھ رہی 5 روپے کرایہ, میں نے کہا بیٹا یہ اس ٹائم کے نانی نے بھی یہی پڑھی, ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں. اور کمپیوٹر کی جو بک ہے اس میں ابھی بھی بتا رہے ہیں دس از ہاؤ اے فلاپی ڈسک ورکس, ابھی بھی یہی پڑھا رہے ہیں مطلب. اور یہ میں ان اسکولس کی نہیں بات کر رہی ہوں, آکسفورڈ کی کتابیں نہیں دیجیے, یہاں میجورٹی طبقہ وہ کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے جو کتابیں ان کو نارمل جس کو گلی کے اسکول گورنمنٹ اسکول میں جو ہے گورنمنٹ اسکولس میں, چھوٹے اسکولس میں, پرائیویٹ اسکولس میں جن کو انگلش میڈیم لگا کے ایک بڑا اچھا اسکول بنا دیا جاتا ہے, ان میں بھی یہ کتابیں چل رہی ہیں. تو ہمارا مائنڈ سیٹ کیسے گرو کرے گا؟ اچھا زہب مجھے بتائیں, ہم اتنا زیادہ ابھی بھی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ سب ڈبیٹرز رہ چکے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں, تو ہم ہمیشہ ہر چیز میں نا بول رہے ہوتے ہیں کہ یار مسئلے یہ ہیں, مسئلے واٹ از دا سولوشن, کون دے گا؟ دیکھیے سچ ہمارا مسئلہ ابھی جیسے بات شانیال نے بھی کی, مسئلہ جو ہے نا وہ ہماری بحیثیت قوم تربیت ہی نہیں ہوئی شروع سے آج تک. اگر آپ دیکھیں تو شاید موقع نہیں ملا, اور موقع نہ ملنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مستقبل کو بہتر کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. دوسرا مسئلہ یہ تھا ہمیں سچ برداشت نہیں تھا, ٹھیک ہے. تیسرا مسئلہ یہ کہ پاکستان میں مطلب ہمیں جو جھوٹ بولے گا ہمارے نزدیک اس کی زیادہ قدر ہے. اچھا یہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا, اور آج اس کو حقیقت پر مبنی ایک پورا ایک معاشرہ ہم نے جو ہے وہ بنا دیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو جیسے آپ نے مطالعہ پاکستان کی بات کی, علامہ اقبال صاحب کی بات کی, اور اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہم نے دیکھی, اس کو آپ اگر پاکستان کے سلوگن سے بنا لیں, آپ سب آپ نے ہر چیز کو اپنے حساب سے بنا دیا, اور جھوٹ کو سچ بنا کے یا سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کر دیا. آج بھی میں سمجھتا ہوں بر صغیر میں جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں, پاکستان کیوں بنا تھا؟
پاکستان اس لیے بنا تھا جو ہمیں پڑھایا گیا کہ جب ہندوستان میں ہم رہتے تھے تو ہماری نوکریوں پہ ہندو بلواری قبضہ کرتے تھے. ہمیں بتایا گیا کہ ہماری جان مال حفاظت بھی نہیں تھی. ہمیں بتایا گیا کہ ہماری مائیں بہنیں حفاظت سے زندگی نہیں گزار پا رہی تھی. ہمیں بتایا گیا کہ وہاں پہ مذہبی آزادی نہیں تھی. تو آج سب کچھ یہاں بھی ہے. اور مزے کی بات زوہیب بھائی, میں نے اپنے ٹیچر سے یہ سنا تھا کہ پاکستان انڈیپینڈنس جو تھی نا, موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی ہندی اردو کنٹروورسی سے. ہندی اردو کنٹروورسی عجیب سی بات ہے یہ, لیکن رہتے وثوق سے بولا تھا کہ آج تک مطلب 4-5 سال تک مجھے یہی لگا تھا کہ ہندی اردو کا ہی مسئلہ تھا. تو ہمارا جو بیسکلی کلچر ہم نے جو بنا دیا نا, ہمیں آج سب سے پہلے تو یہ میں تو بڑے برا لگے لوگوں کو, لیکن جو ہم نے ایک وہ رکھا ہوا ہے نا کہ ہمیں پوری دنیا کو ایک اچھا امیج دکھانا ہے, تو اچھا امیج کچھ نہیں ہوتا بھائی. اچھا امیج جو ہے نا اگر آپ نے دکھانا ہے تو آپ یہ دکھائیں کہ آپ کے یہاں سچ بولنے کی کتنی آزادی ہے. آپ کے اگر آج ہم کشمیر پہ بولتے ہیں کہ ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے, تو میں تو کہتا ہوں کہ مجھے کبھی کبھار خوشی ہوتی ہے کہ وہاں سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ یہاں پہ ہندوستان میں جموں کشمیر کے اندر یہ مسئلہ ہو گیا. یہاں تو اگر کوئی خبر نہ چلانا چاہے تو کسی کا باپ بھی نہیں چلا سکتا. مطلب آپ کا ارکائیو ہی نہیں ہے نا کچھ, آپ کا ارکائیو بن ہی نہیں سکتا. اگر بنے گا تو اس کے ساتھ مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے. تو جو کوشش جیسے آپ نے بات کی کہ ہم سب جو ہے کہتے ہیں کہ کون ٹھیک کرے گا, تو سر ٹھیک ہم نہیں کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہم نے ایسے کرنا ہے کہ میں تو آج یہ کہتا ہوں کہ آج آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے تو گزار لی, آپ کی عمر میں آپ نے وہ نوجوانی کا حصہ گزار لیا, اب آپ نے پریکٹیکل لائف کی طرف قدم دینا ہے. جیسے شاہ نیال نے بولا بہت سے نوجوانوں نے باہر جانے کا سوچا ہوا, بہت سے نوجوان یہاں پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنے آنے والی جنریشن کا. اب آپ نے کام شروع کرنا ہے. آیت اللہ خامنئی نے جو کہا کہ میرے بچے ابھی میرے انقلاب جو ہے ماؤں کی کوک میں جن رہا ہے, آپ کا کام ابھی وہاں پہ شروع ہوگا. آپ کا کام وہاں سے شروع ہونا ہے کہ آپ نے یہ سب دیکھ لیا ہے. اب آپ نے اپنی آنے والی نسل کو اس تمام چیزوں کے بارے میں تیار رکھنا ہے, اور پھر اپنے اندر جذبہ بنگلہ دیش کی ماؤں کی طرح رکھنا ہے, اپنے اندر جذبہ بنگلہ دیش کے باپ جیسا, بنگلہ دیشیوں کے باپ کے جیسا رکھنا ہے کہ وہ اپنے بچے کو مرتے ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن بول رہے کہ جو غلط ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت متاثر کن بھی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو احتجاج چل رہا تھا کس لیے چل رہا تھا. یہ جو جیسے پاکستان میں پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے ویسے بنگلہ دیش کا پبلک سروس کمیشن ہے, اور اس کی میرے خیال سے 200-250 نشستوں, اس سے زیادہ کی نشستیں پورے نہیں ہیں. ان 250 نشستوں پہ پورے قوم نے مل کے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے وزیر اعظم کو نہیں ٹکنے دینا. اور یہاں پر تو روز کی بنیاد پہ نوکریوں پہ قبضے, یہاں پر جو ہے وہ نوجوان جو اگر مڈل کلاس کا نوجوان اپنے مستقبل کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہے تو اس کے پاس سورس نہیں ہے. اگر وہ اپنی پڑھائی کے لیے اگر کسی پرائیویٹ مطلب سرکاری یونیورسٹی میں پڑھ لے تو آگے بتایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کا مینیجر IBS ہے, آپ کی اور اس کی مینٹیلٹی نہیں ملے گی جیسے آپ نے بات کی. تو ہم نے تو بات یہ کہ ہم نے تو ایک پوری نسل کو تباہ کر دیا. اس نسل کو آگے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب ہماری نسل آئے گی تو ہم کم سے کم آج اس مقام پر آ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی مجھے یہ پتا ہو کہ میرے لیے بہتر کون ہے. ایز اے پولیٹیشین بھی ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں بیٹا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. ہم اتنے پولیٹیکل میچور ہو جائیں کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں. اچھا ہم اپنے بچے کے اندر یہ آزادی ڈال سکیں کہ اس نے اپنے مستقبل کو کہاں لے کے جانا ہے. اگر ہم اپنے بچے کو یہ بتاتے رہیں گے کہ بیٹا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یہ والی چیز سے باہر نکل چاہیے. خاص طور پہ سیاست کے اوپر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اگر پرائیویٹ سیکٹر دیکھا جائے میرے خیال سے وہ تو چل ہی رہا ہے, لیکن جو ایک ملک کی سطح پر دیکھا جائے, نوجوانوں کو دیکھا جائے, سرکاری سطح پر دیکھا جائے, اس طرف تھوڑی خرابی نظر آتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنے آپ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے ان کو اس چیز پر قائل کرنا ہے کہ بیٹا آپ نے پاکستان, اگر دیکھیں اگر آج کسی کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا خطہ بن سکتا ہے تو یہ تو ایسا پاسبل ہی نہیں. جیسے جدھر ہم رہتے ہیں پاکستان ہمارا دل بھی ہے جان بھی ہے, ہم اس سے بہتر کرنا چاہتے ہیں, ہم اسے اچھا کرنا چاہتے ہیں, اور ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو ہمیں پڑھایا گیا ہے, جو قائد اعظم کے اقوال میں ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ جہاں پہ ہر پاکستانی کو مذہب کی آزادی ہوگی, نوکری کی آزادی ہوگی, زبان کی آزادی ہوگی. آج 75 سال بعد ہم یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے, پنجابی ہے, سندھی ہے, بلوچی ہے, اس پہ ہی مقدمے چل رہے ہیں. آج ہم 75 سال بعد یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ پاکستان کے جو مطلب حکومت کس نے چلانی ہے,
صحیح ہے. مطلب آج بھی ہمارا وزیر اعظم میں دیکھتا ہوں کہ کہیں بھی اگر کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو پہلے ان سے جو ہے وہ دوسرے ادارے کے لوگ مل رہے, پھر ہمارے وزیر اعظم سے مل رہے. تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور یہ ڈیسیجن اب قریب ہے. مطلب پاکستان جو میں دیکھ رہا ہوں کہ 5-6 سالوں میں کچھ نہ کچھ چینج اس نے کرنا ہے, اور اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو مطلب نیکسٹ کیا ہے ان کا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر مستقبل ہوگا, لیکن اس کے لیے اویئرنیس پھیلانا ضروری ہے. اور ایسی نشستیں آپ لوگ یہ انیشیٹو کریں, آپ لوگ یہ انیشیٹ لیں, تاکہ نوجوانوں کی ایک ارکائیو دیکھیں. میں کہتا ہوں پاکستان میں کیا ہوا, کیسے ہوا, اور آگے کیا کرنا ہے, آج کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے, اس کا ارکائیو بہت ضروری ہے. بالکل ایسا. آج فاطمہ جناح کی تقریر وہ رشیا ٹوڈے چلاتا ہے, تو اس میں بتاتے ہیں کہ فاطمہ جناح جو بات کر رہی ہیں وہی مسئلہ آج بھی ہے. لیکن وہ ویڈیو کا چند حصہ آپ کا ارکائیو ہے, وہ آپ کے ارکائیو. اور اب تو یوٹیوب, سوشل میڈیا, فیس بک کے ذریعے میں سمپل سی ایک بات کہتا ہوں کہ 10 سال پہلے میں نے کیا اپنے منہ پہ کالک ملی تھی, وہ 10 سال بعد مجھے فیس بک بتائے گا بیٹا تم نے یہ سب کیا تھا. چلو تم نے نہیں بھی کیا تھا تو تمہارے پوسٹ یہ لے ڈلی ہوئی ہیں, عزت انسان کے بچے بن جاؤ. تو یہ سب چیزیں اب تو دنیا اس طرح سے چینج ہو گئی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہوپنگ فار گڈ, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. ایگزیکٹلی. ابھی سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی انہوں نے اپنی بات میں کہا کہ بنگلہ دیش کا ٹھیک ہے انسپریشن لینی چاہیے. تو اس کے اندر کتنی مطلب ایسے شرم کی بات ہے کہ ہمارے ہی اپنے لوگ, ہم ہی اپنا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی کوئی بات نہیں, ہم نے بھی بڑا کام کیا ہے, لمز میں بالی ووڈ نائٹ منائی ہے, ٹھیک ہے. تو اس قسم کے ایشوز. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے اسکولس کا, کہ ہم لوگ چاہتے ہیں ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کے بڑے اسکولس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یار بچہ بڑے اسکولوں میں انگلش بولے گا, ٹھیک ہے, انگلش بولے گا, اسٹیٹس سمبل اس کا ایک انگلش ہے ہماری, اس وہ انگلش بولے گا, لوگ اسے بولیں گے بہت بڑا انسان ہے, پڑھا لکھا امیر انسان ہے, میرے گھر سے انگلش بول رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن ان دی اینڈ ہمیں اس کے اتنے نیگیٹو افیکٹس بھی مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہی ماں باپ نے فیس تو بھر دی, صحیح ہے, کچھ بھی کر کے ایڈمیشن بھی کرا دیا, 10 خرچے اور نکل آئے, پروم نائٹس ہونا شروع ہو گئی, اب اس کے بعد ویڈیوز نکلنا شروع ہو گئی, صحیح ہے. اب یہ تو ایک ہم نے پاکستان پہ تو بات کی, ٹھیک ہے, اور بالکل ہم بات کریں گے اسی پہ, آج ہمارا جو موضوع ہے. لیکن اب یہ جو معاشرتی برائی ہے جی, اس کے لیے ڈو یو ہیو سم تھنگ ان یور مائنڈ کہ یار مطلب اگر آپ فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ یار مطلب ٹھیک ہے ہر کسی کی آگے اولاد ہونی ہے, چیزیں ہونی ہے, سو وڈ دیٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو یو؟ یار دیکھیے, میں اسرا آپ کو یہ بات بولوں گا اس پہ کہ اس کا جو طریقہ کار ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیز صرف پاکستان میں ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے. I'm talking about that کہ کہیں پہ تو پاکستان میں عربک فونٹ پہنی لڑکی کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اپنے ہی بچوں کو سب جانتے ہوئے ہم ایسے اسکولس میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سی ڈرگ ایڈکشنز ہیں, ٹھیک ہے, اور مطلب ارلیئر آپ ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں بچے, ٹھیک ہے, جن سے نکلنا بہت مشکل ہے. تو یہ سب بھی تو بینگ پیرنٹس ہی کر رہے ہیں نا سب. بھائی دیکھیے مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ والی جو معاشرتی برائی ہے نا اس کا کنٹرول بڑا سبجیکٹیو ہے. اس کی وجہ ہے کہ مورلز ایتھکس سبجیکٹیو چیز ہوتی ہے. ڈرگ ایڈکشن جو ہے آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے کئی اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں میروانہ لیگل ہے, صحیح, یعنی کہ آپ لیگلی لے سکتے ہیں. اس کا مطلب صرف سمجھانے کا یہ کہ یہ سبجیکٹیو چیز ہے. اب جس ادارے میں آپ ڈال رہے ہیں نا, دیکھیں آپ اپنی خواہش سے ڈال رہے ہیں کہ مجھے اس طرح کا ایلیٹ ادارہ چاہیے. دیکھیں ایلیٹ ادارہ ہوگا تو پھر ایلیٹ سوچ بھی ہوگی. ایلیٹ سوچ سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہے, نہیں, وہ تھنکنگ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹس سمبل جو دنیا میں ایک بہتر سمجھا جاتا ہے کیا ہم وہ نہیں اپنا سکتے. آپ مجھے ایک بات سمپل سی بات بتاتے ہیں, ایسی کئی یونیورسٹیز ہیں, آپ آئی بی اے لے لیں, حبیب یونیورسٹی لے لیں, لمز لے لیں. میں خود لمز گیا ہوں, لومن ایک ایم یو این ایونٹ ہوتا ہے وہاں پہ 2 بار گیا ہوں. حبیب یونیورسٹی گیا ہوں, وہاں ایم یو این ہوتا ہے, وہاں پہ مختلف ایونٹس ہوئے ہیں, وہاں گیا ہوں, ٹھیک ہے. آئی بی اے بھی جاتے رہتے ہیں, وہاں بھی ایونٹس ہوتے ہیں. آئی بی اے داخل ہوتے ہی, آئی بی اے کراچی یونیورسٹی میں, کراچی یونیورسٹی میں ماحول پھر آئی بی اے کے اندر ماحول چینج ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سرٹن باؤنڈری ہے, اس کے اندر ایک ڈفرینٹ سیٹ آف رولز اپلائی ہونا شروع ہو گیا, صحیح ہے. جس طرح کچھ کنٹونمنٹ ایریاز میں ڈفرینٹ سیٹ آف رولز اپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہاں لائٹ نہیں جاتی, باہر لائٹ جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لمز میں داخل ہوتے ہی ماحول بالکل ڈفرینٹ ہے, وہاں کے ایتھکس مورل بالکل ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ یہ چاہ رہی ہیں یا جو بھی ماں باپ ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی معاشرتی برائی سے ہمارا بچہ بالکل ہی بچ جائے اتنے زیادہ ایکسپوزڈ ایریا میں جا کے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں ایک کچا دماغ ہے وہ, ٹھیک ہے, آپ اس کو یہ فورس نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس پہ جانا ہی نہیں جانا. یہ جو پالیسیز ہیں, یہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے یا ان کی جو اسٹرکٹنیس ہے, یہ امپوز کرتا ہے ادارہ.
ادارہ خود نہیں کرنا چاہ رہا. اب دیکھیں اگر بچہ جا رہا ہے تو ادارے نے کہیں تو لینینسی دی ہے نا, کہیں تو گرے ایریا دیا ہے نا, جبھی تو چیز برائی کی طرف گئی ہے. میں مطلب یہ ریلیجس بات ہے, لیکن اسلامک جو نظریہ ہے نا اس میں بہت زیادہ چیزوں پہ ڈائریکٹ قدغن ہے کہ یہ کرنا ہی نہیں ہے. جب کہ نا اس پہ ڈبیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو لبرل تھوڑی تھاٹ ہوتی ہے وہ ڈبیٹ کرتی ہے کہ یار اگر یہ اتنی بری چیز تھوڑی ہے, آپ ڈائریکٹلی اس چیز کو منع کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کیا فار ایگزامپل یہ بھی بات مزے کی ہے کہ اگر عورت کو یہ بول دیے گا کہ آپ برقع پہن لو, تو اس پہ بحث ہے, ڈبیٹ ہے. لبرل تھاٹ بحث کرتا ہے کہ نہیں جی مرد کو نظر نیچے رکھنی چاہیے, بحث ہے نا. ٹھیک ہے, بحث ایکسیپٹیبل ہے, بحث ہو سکتی ہے, لیکن اب ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے گرے ایریا دے دیا نا تو پھر عورت بولے کہ یار آپ نے برقع پہننے سے منع کیا, تو اب کیا نہیں پہننا یہ بھی تو نہیں بتایا, تو میں تو کچھ بھی پہن سکتی ہوں. اب پھر اس پہ الگ ڈبیٹ ہے, آپ کو 100 ڈبیٹس کرنی ہے یا ایک قدغن لگانی ہے, آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں. بہت سمپل سی آرگیومنٹ ہے. تو یہ اسلام کے مجھے اس لیے رولز میں تھوڑی سی کلیئرٹی نظر آتی ہے کہ چلو سمجھ آ رہا ہے. اسی طریقے سے لمز ہو گیا, آئی بی ہو گیا, یہ جو بھی آپ کے ایلیٹ ادارے ہو گئے, جو مین اسٹریم ادارے ہیں, نسٹ ہو گیا, کیا یہاں پہ آپ کے پاس اسٹرکٹ پالیسی ہے یا نہیں ہے کسی چیز کے حوالے سے, آن پیپر ہے یا امپلیمنٹیبل ہے یا امپلیمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. تو یہ بہت سمپل سی بات ہے. دوسری بات اگر میں آپ کو بتا دوں, اگر ڈیولپمنٹ کی بات کریں, تھاٹ پروسیس کی, یہی بچے وہی ماں باپ جو پاکستانی ہیں کینیڈا یو ایس جاتے ہیں, اپنے بچے کو جب نرسری میں داخل کراتے ہیں نا پری اسکول میں, وہاں پہ بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے جو ہمارے مذہب کے بالکل ہی اینٹی تھاٹ ہے. کیا کہ LGBTQ بھی آپ نے سمجھنا ہے اور ان کی رسپیکٹ کرنی, سب کچھ کرنا ہے. کیا ایز اے مسلمان آپ اس تھاٹ کو پروموٹ ہونے دے سکتے ہیں اپنے بچے کے دماغ میں؟ نہیں ہونے دے سکتے آبویسلی. میں مطلب میرے گھر میں ایک بچی نے مجھے یہ کہا کہ وہ بھی انسان ہی ہے. بحث اس بات پہ تھوڑی ہے, بحث اس بات پہ تو ہے ہی نہیں. اب ان کو کس طرح سے فیڈ کیا گیا وہ تھاٹ پروسیس, اور کیسے وہ کلیش کریٹ کرے گا اس کے مذہب کے ساتھ, یا آپ کی جو کلچرل آپ کی ویلیوز ہیں, جو مورل ایتھکس آپ کے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ایک کلیش کریٹ ہو جاتا ہے. آپ کا جو بھی سسٹم آف ایجوکیشن ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے ہی نہیں. یہ خود ادھار کا لیا ہوا ہے مکالے کا, جو لارڈ مکالے نے دیا تھا آپ کو برٹش سسٹم میں, وہی پبلک سروس کمیشن وہی اٹھا کے آپ نے چھاپ دیا ہے پورا کا پورا. وہی لوازمات جو برٹشرز اپنے لیے لیتے تھے ہم نے اپنے گورنمنٹ سرونٹ کے لیے بھی رکھ دیے. جبھی تو کروڑ کی 10 کروڑ کی لینڈ کروزر نکل کے آ رہی ہے نا ان کے لیے, جبھی تو اتنے مہنگے آئی فونس وہ نکال رہے ہیں نا. کیسے نکال رہے ہیں؟ کیونکہ وہی کمیشن کے جو ان کے تو وہ رولز بنے ہوئے تھے وہی اپلائی آج بھی ہو رہے ہیں, اور ان کو لگتا ہے وہ سیلف انٹائٹلڈ ہیں کہ بھائی میں منسٹر ہوں تو میرا ششکا ہونا چاہیے یار, میرے 10 جب تک گاڑیاں نہیں ہوں گی تب تک پتہ کیسے لگے گا میں منسٹر ہوں. تو وہ تھاٹ کے اندر جو مسئلہ ہے نا, یہ مسئلہ جو ہے صحیح کرنے کے لیے, اب آپ چونکہ بات کریں گے اب صحیح کیسے کر سکتے ہیں, تو اس کی صحیح کرنے کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں سمپل ٹو انڈرسٹینڈ ہے, امپلیمنٹیشن میں تھوڑی کمپلیکسٹی ہے. صحیح. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے فار ایگزامپل اپنے رولز کے حساب سے ہم اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. فار ایگزامپل زہیب بھائی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ٹیچرس کی بڑی کمی ہے جو اس طرح کا تھاٹ پروسیس کریٹ کریں ہمارے بچوں کے اندر. میں مثال کے طور پہ بہت ساری کانفرنسز میں بہت ساری ڈبیٹنگ ایونٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ ینگ لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں, تو میرے اوپر ذمہ داری کیا آتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جن کے اوپر انفلوئنس کا جو ہے ان کے پاس پاور ہے. وہ لوگ فار ایگزامپل جو سوشل میڈیا پہ انفلوئنس رکھتے ہیں, وہ بہت سارے بڑے مزے سے کیئرلیسلی کہہ دیتے ہیں کہ جی میں اپنی کانٹروورشل باتیں نہیں کرنا چاہتا. بھائی کیوں نہیں کرنا چاہتے آپ کی سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے پھر؟ کیا آپ نے صرف پیسے ہی کمانے اپنا انفلوئنس حاصل کر کے؟ تو فائدہ کیا؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ ان کی طرف سے ایک لیک آف ذمہ داری کا شو ہے. مجھے ایسا لگتا ہے میرے پاس ہو تو میں کیا کروں, میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میں پراپرلی ایسے بچوں کو بٹھا کے ان کی دماغ کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ بہتر کروں. جیسے میں اپنے میرے اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں فار ایگزامپل وہ ٹاپکس جو ہمیں کبھی نہیں سمجھائے گئے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہمارے یہاں پہ 2 بڑی مین چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کے اندر فنڈامنٹلی ہونی چاہیے. نمبر 1 پولیٹیکل لٹریسی, میں اس کو اوپر رکھ رہا ہوں. پولیٹیکل لٹریسی کیا ہے؟ یہ انڈرسٹینڈنگ ہونا کہ آپ کی سوسائٹی یا پولیٹیکل سسٹم کے اندر کون سی پارٹی کا تھاٹ کیا ہے, لبرل تھاٹ کون ہے, کنزرویٹو کون ہے, ٹھیک ہے, ماڈریٹ کون ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے ایجنڈاز کیا ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ہمارے لیے مشکل اس لیے کیونکہ ہمارا جو ہے نا اوپن پارٹی سب پارٹیز بنا سکتے ہیں. یو ایس میں اور یو کے میں اتنا مشکل نہیں کیونکہ وہاں پہ سسٹم جو ہے وہ پولیٹیکل تھوڑا سا لمیٹیڈ ہے. 2 پارٹیز ہے, فار ایگزامپل وہاں 2 پارٹی سسٹم ہے, ریپبلکنس ہیں ڈیموکریٹس ہیں. تو وہاں پہ ایزی ہے کہ یار ان کا موٹا ایجنڈا یہ ہے, تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ تھاٹ تمہاری ہے, یہ تھاٹ تمہاری ہے, ایک سائڈ لے لو, ٹھیک ہے, اور اس سے ہو جائے گا. یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اس لیے کہ آپ کے پاس پارٹیز کا اتنا ایکسپینڈڈ آپ کو ایک نظر آتا ہے ایک جو اسفیئر ہے. تو اس میں میں یہ سمجھاتا ہوں ان کو کہ دیکھو ان کے نظریے ہیں, میں یہ نہیں بولتا غلط صحیح کیا ہے,
میں نے بولا دیکھا ان کا یہ نظریہ یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں, یہ اچیو کرنا. فار ایگزامپل پیپلز پارٹی ہے, تھوڑی سی لبرل پارٹی ہے. آپ یہ دیکھو کیسے پتہ لگتا ہے لبرل پارٹی ہے, آپ یہ دیکھو کہ لبرل کا مطلب کیا ہے کہ جو نئے تھاٹس ایکسیپٹ کر سکتا ہو. ٹھیک ہے, ہمیشہ لبرل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ننگا گھوم رہا ہے تو لبرل ہے, ضروری تھوڑی ہے لبرل ہونا. یہ ہمیں بیچارے بچوں کو سوشل تھیوریز ہی نہیں سمجھائی جاتی, تو ان کو بیٹھ کے میں یہ سمجھاتا ہوں. لبرل کیسے پتہ لگتا ہے کہ یار اس پولیٹیکل پارٹی میں صرف آپ کو مسلمان کینڈیڈیٹس نظر نہیں آئیں گے, آپ کو نان مسلمس بھی نظر آئیں گے, اور ویمن بھی نارمل سیٹس کے لیے لڑتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ لبرل تھاٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ جماعت اسلامی کا دیکھیں گے, جماعت اسلامی میں آپ کو نان مسلم لڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو یہ لبرل تھاٹ نہیں ہے, یہ تھوڑا کنزرویٹو تھاٹ کی طرف چلے جاتا ہے. تو میں اس طرح ان کو یہ سمجھاتا ہوں پولیٹیکل ڈائنامکس آپ کے ملک کے کیا ہیں. یا پھر دوسری چیز جو ہوتی ہے نا, ایک تو ہو گیا پولیٹیکل لٹریسی, آپ کس این اے میں رہتے ہیں, نیشنل اسمبلی کا کون سا حلقہ آپ کا لگتا ہے, آپ کو یہ جا کے سرچ کرنا چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے پروونشل اسمبلی کا حلقہ کون سا لگتا ہے. دوسرا آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی ذمہ داری کس کی ہے. فار ایگزامپل یونین کاؤنسل بنا ہوا ہے, تو اگر آپ کے شہر کے آپ کے علاقے کے اندر کھڈا کھدا ہوا ہے تو یہ کہاں کمپلین کرنی ہے, جا کے کس کو جا کے بولنا ہے. پولیس اسٹیشن میں جا کے کیا کیا چیزیں میں کمپلین دائر کر سکتا ہوں, پتہ تو ہونا چاہیے نا اس کی ٹریننگ. تو یہ چیزیں تمام آپ کی پولیٹیکل لٹریسی کے اندر آتی ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے بہت انپورٹنٹ, وہ ہے فائنینشیل لٹریسی. فائنینشیل لٹریسی کیا ہے, جس کی وجہ سے ساری مارا مار ہے, جو ساری لڑائی ہے فائنینشیل لٹریسی کی وجہ سے ہی ہے. کیا مثال کے طور پہ آپ کا ٹیکس آپ کو بھرنا ہے, ٹیکس کیسے بھرتے ہیں, فائنینشیل لٹریسی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کو اپنا ٹیکس واپس, ود ہولڈنگ ٹیکس واپس لینا ہے, وہ کیا طریقہ ہوتا ہے. یہاں پہ ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ ٹیکس کسی کے پاس ریٹرن فائل کرانے جائیں گے نا, سب سے پہلے آپ کو بتائے گا اچھا جی آپ کی انکم کیا ہے. بندہ بولے گا یار یہ ہے مسئلہ ہے, مجھے ٹیکس نہیں دینا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, بندہ بولے گا مجھے ٹیکس نہیں دینا, تو سامنے سے یہ نہیں کہے گا ابھی تم غلط کر رہے ہو, میں بتاتا ہوں میں سب سے اچھا ٹیکس بچا کے دے سکتا ہوں. تو اس کی لڑائی ہو رہی ہے, سب سے زیادہ ٹیکس بچا کے کون دے سکتا ہے. آپ معیار ہماری قوم کا یہ ہے, صحیح ہے. اچھا اب اس پہ یہ بحث پر آرگیومنٹ آ جاتا ہے کہ جی ملک ہمارا ٹیکس ضائع کر رہا ہے تو اس لیے ہم ٹیکس نہیں دے رہے. ابے نہیں سالے, تو 10 کروڑ کما رہے پھر ٹیکس کیوں نہیں دے رہا. تیرا کون سا پیسہ, تو پوری لوازمات پوری اٹھا رہا ہے, تو گارڈ بھی رکھ رہا ہے, تو بڑی گاڑی بھی رکھ رہا ہے, تو بڑا جو ہے نا اپنا بنگلہ بھی بنا کے بیٹھا ہوا ہے, تیرا بینک جو ہے حفاظت بھی کر رہا ہے پیسے کی, تو کیوں ٹیکس نہیں دے رہا, تو ٹیکس دے. یہ تو میرے ساتھ مڈل کلاس آدمی بولتا ہوا شاید اچھا بھی لگے یار میں ٹیکس, میرے پیسے سے بجلی نہیں آ رہی, میں کیوں ٹیکس. اور اس پہ بھی میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ نہیں دو ٹیکس, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بولتا ہوا ایک سینس بن رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ بیچارہ مارا ہوا اتنا ہے, اتنا دکھ ہے اس کو, بیچارے کو تکلیف ہوا ہے, بولنے دے, تو اس پہ اچھا بھی لگتا ہے. تو یہ فائنینشیل لٹریسی اور پولیٹیکل لٹریسی میری طرف سے کنٹریبیوشن ہوتا ہے نا معاشرے میں, یہ ہے کہ میرے پاس جو ینگ بچے آتے ہیں میں ان کو یہ چیزیں سمجھاتا ہوں. اور دوسرا میں یہ نہیں کہتا کہ جی پاکستان میں مسئلہ بہت ہے یہ سب کچھ ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ سمجھو کہ آپ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کیا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ کسی معاشرے میں جاؤ گے وہاں پہ سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہوگا. دیکھیں آپ چلے جائیں یو ایس, آپ یو کے چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, جیسے میں بتا رہا تھا نا کہ یو ایس کینیڈا میں جب پری اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں تو آپ کی پسند کی چیزیں نہیں پڑھائی جاتی اور آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے اس کے لیے. یہ جو لبرٹی ہے اپنی لینڈ کی اونرشپ کی, یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. آپ کو کیا لگتا ہے ایک پوائنٹ آئے گا, 99% چیزوں میں آپ کو لیوریج مل جائے گی, 1% موقع ایک ضرور آئے گا, بولے گا یار یو آر ناٹ اے نیٹو, آپ یہاں پیدا نہیں ہوئے ہو. ابھی ایگزیکٹلی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا, بلکہ ابھی چل بھی رہے یو کے اندر جو رائٹس ہوئے ہیں, جس کے اندر میری 2 کازنس جو ہیں وہ واپس قطر سے آئی ہوئی تھی, وہ واپس چلی گئی ہیں, دے ور لائک کہ نہیں یار مطلب یہاں تو بہت حالات خراب ہیں. تو یہ والے ایشوز تو کہیں نہ کہیں بلکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں, آئیں گے بھی, اور ہر کچھ مہینے بعد ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی ایشوز. اور سب سے بڑی بات کہ ہم لوگ نا بہت جذباتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم اتنے ویسے بھی جذباتی ہیں, یہاں پہ کوئی ایک ایشو یا کوئی نیوز بھی ہوتی ہے نا, ہم خود اچھالتے ہیں, اپنا مذاق بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر خود ہی اتنا مذاق, کیا دوسرے کیا بناتے ہوں گے, ہم ہی خود اپنا آپس میں بحیثیت قوم مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کو لے کے. اس چیز کو کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار دس از اے ویری سیڈ پوائنٹ, ہمیں اس چیز پہ کچھ سوچنا چاہیے. ہم بولتے ہیں نہیں یار چلو شوگر لگ رہا ہے. تو تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو, اینڈ اٹ واز امیزنگ ٹاکنگ, اینڈ آئی ہوپ کہ دس از اے لٹل بٹ کنٹریبیوشن دیٹ وی 3 of us did, کہ بلکہ مجھے بہت اچھا, میں تو چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ کوئی اس طریقے کی چیز چلا رہے ہیں, کوئی گروپ چلا رہے ہیں یا سم تھنگ لائک ایز یو سیڈ یو آر ٹیچنگ, تو میں تو بالکل اپنی اسکرینس پہ آپ لوگوں کی ای میلس بھی شیئر کر دوں گی, تاکہ آپ لوگوں سے لوگ کانٹیکٹ بھی کر سکیں, کین بی اے پارٹ آف سچ اے مومنٹ کہ جس کے اندر بہت سی بہتری آ سکے. ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ہوپ کہ پاکستان کے لیے بہت سی چیزیں بہتر ہوں, اور جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کا مستقبل تو ہیں, لیکن ہم نے تھوڑی سی کوشش کی اس پہ بات کرنے کی کہ پاکستان کا مستقبل بہتر مستقبل ہے یا نہیں. باقی امید تو ہم سب کو ہے, اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے.